अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये 5वां लेसन है और टॉपिक हमारा वही चौथी वीडियो वाला है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि सेल के अंदर मादा जात जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए दाखिल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ मालिक्यूल्स को तो जाने दिया जाता है और कुछ मालिक्यूल्स को जो है वो रोक लिया जाता है। ऐसी मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर हम इसको उर्दू में अगर कहें तो हम इसको तफरीकी झिल्ली भी कहते हैं। डिफ्यूजन में मादा जात जो है वो झिल्ली के एक तरफ जो है, मसलन उसमें पानी जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पानी के मालिक्यूल जो हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ डिफ्यूजन के साथ जो है हमारे पास जो अगला हमारा इसमें टॉपिक आएगा वो है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसके साथ ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये चार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए मादा जात जो है वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं। मसलन दोबारा से एक दफ़ा देख लें, नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर 3 ऑस्मोसिस एंड द फोर्थ वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन आपको पहले बता चुका हूँ डिफ्यूजन क्या होती है। आज हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं the diffusion of molecules across the cell membrane by means of carrier proteins present within the membrane is called facilitated diffusion। facilitated diffusion जो है ये ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो कि ये काम करती है और ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को ख़ास तौर पे ये बाहर से अंदर की तरफ दाखिल करती है। This is a passive mean of transport because there is no need of cellular energy for the movement of molecules। जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन में था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उसके लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं। सेम इसी तरह जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जो प्रोटीन कैरी करती है उसमें भी किसी किस्म के एनर्जी यूज़ नहीं होती। उसके बाद जो है द कैरियर प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स फॉर डिफ्यूजन, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो है ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में ये ख़ास वो मुकाम है जिसको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स आने वाले ग्लूकोज को ट्रैप करते हैं और उसको बिल्कुल जैसे हम हाथ से किसी चीज़ को कैच करते हैं इस तरह वो उसको कैच करते हैं और उसको ऊपर की तरफ से जब बंद हो जाएगा, बाहर की तरफ से कैरियर प्रोटीन बंद हो जाएगा तो ग्लूकोज को जो है वो अंदर की तरफ वो खारिज करते हैं। अब जो है अगर हम इसको देख लें, बाज़ औक़ात जो है मौका महल की मुनासबत से सेल मेम्ब्रेन से बाज़ दफ़ा मादा जात जो है उसके मालिक्यूल जो हैं बवजह अपने साइज़ या चार्ज के सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए आसानी से सेल के अंदर या बाहर दाखिल नहीं हो सकते। इनकी आमदोरफ्त बाज़ औक़ात जो है कैरियर प्रोटीन के ज़रिए भी मुमकिन होती है, लेकिन यहाँ पे भी हरकत जो है कंसंट्रेशन के सूल पर ही होती है, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से मालिक्यूल जो है कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं। ये एक किस्म का जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी मदद से अमल में होता है और ऐसी डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसके साथ जो है हमारे पास सबसे अहम टॉपिक जो शुरू होता है वो है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में समझने के लिए जो है हमें
وہی جھلی درکار ہوگی کہ جھلی جو ہے اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے پاس میں نے بتایا تھا کہ سیمی پرمیبل جھلی جو ہے ہمارے پاس دو ہیں، یا تو وہ ہے ہمارے پاس ایگ ممبرین ہے، یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ مصنوعی یا آرٹیفیشل ممبرین جس کو سیلوفین ممبرین کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ اوسموسس ہے کیا چیز؟ اوسموسس جو ہے یہ کہتے ہیں osmosis is the net movement of water across a semi-permeable membrane from an area of lower concentration of solute to an area of higher concentration of solute۔ کنسنٹریشن جو ہے یہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کا گاڑھا پن ہوتا ہے۔ اوسموسس کہتے ہیں سیل ممبرین جو کہ ایک تفریقی جھلی یا سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین ہے، اس میں سے پانی کے مالیکیولز کو آسانی سے گزرنے دیتی ہے۔ پانی کے مالیکیولز کی پرمیبل ممبرین کے ذریعے زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف ڈیفیوژن جو ہے اوسموسس کہلاتا ہے۔ شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو کہ اوسموسس جو ہے یہ ہے کیا۔ ایک دفعہ پھر ہم سادہ سمجھ لیں اس کو۔ اوسموسس جو ہے سیل کے اندر تفریقی جھلی جو ہے، تفریقی جھلی سے تفریقی جھلی سے گزر کے مالیکیولز کا زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف حرکت کرنا، لیکن جھلی کا بیچ میں ہونا ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوسموسس۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک پریکٹیکل ہے۔ آپ جو ہے ایک بیکر لیں گے، بیکر میں ڈسٹل واٹر ڈالیں گے، پیور واٹر ڈالیں گے، اور پھر ایک تھیسٹل فنل جو کہ نیچے سے ہم نے سیلوفین ممبرین یا سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین لگا کے بند کیا، اس کے اندر ہم نے شوگر سلوشن ڈالا ہے۔ شوگر سلوشن جو ہے یہ کنسنٹریٹڈ ہے، 65% کنسنٹریٹڈ شوگر سلوشن ہے۔ کتنا؟ 65%۔ اب یہ ہم نے اس کو فنل کو اس طرح ہم نے اس میں لٹکا دیا بیکر کے اندر کہ اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ بیکر کے پیندے کو ٹچ نہ ہو۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے واٹر مالیکیولز جو ہیں وہ ہائر کنسنٹریشن سے، یعنی بیکر کے اندر جو ہے 100% 100% پیور واٹر ہے، تو واٹر مالیکیول جو ہے وہ بیکر سے ہوتے ہوئے اوسموسس سلیکٹیولی پرمیبل کے ذریعے راستے سے ہوتے ہوئے تھیسٹل فنل میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا ایسے۔ اب جو ہے یہ مالیکیولز کی موومنٹ اس وقت تک ہوگی جب تک کہ دونوں طرف جو ہے اس کی ایکویلیبریم برابر نہیں ہو جاتی۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو 65% شوگر سلوشن ہے اس میں واٹر مالیکیول جو ہے وہ کم ہے، اس میں واٹر مالیکیول جو ہے اس کی کنسنٹریشن کم ہے، جبکہ اس کے برعکس بیکر کے اندر واٹر مالیکیولز کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، اور یہ جھلی میں سے ہوتے ہوئے سلیکٹیولی پرمیبل جھلی کے راستے سے زیادہ کنسنٹریشن سے 100% سے 65% کی طرف موو کریں گے، لیکن سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے یہ اوپر تر چڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اوسموسس کے ذریعے پودوں میں پانی کا چڑھاؤ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پودے جو ہیں ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جنرل جرمن ٹری جو ہے تقریباً 350-400 فٹ بلند ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس کے بھی آخری حصے پہ پانی جو ہے وہ بغیر کسی کیا کہتے ہیں تعطل کے، بغیر کسی وقفے کے مسلسل اوپر چڑھتا رہتا ہے، اور آخری پتے تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ پانی کے اس طرح پہنچنے کا عمل جو ہے یہ اوسموسس کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ایک سیل میں جب ایویپوریشن کے ذریعے یا پھر فوٹوسینتھسس کے ذریعے جب خوراک بن جاتی ہے تو پھر پانی جو ہے وہ اس سیل میں کم ہو جاتا ہے، جبکہ نمکیات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس سے نچلے سیل سے اوسموسس کے ذریعے پانی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف داخل
ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے پانی جو ہے جڑ سے ہوتا ہوا زائلم کے راستے سے پتے کے اندر داخل ہو جائے گا، چاہے درخت کی یا پودے کی ہائٹ کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو ہے یہ سب سے اہم ہمارے پاس ہے۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں آپ سمجھ لیں یہ ہمارے پاس فگر ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اسی طرح کی ایک فگر میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی، اور وہ تھی ہمارے پاس یہ والی۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہاں پہ جو واٹر مالیکیولز ہیں یہ زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ یہاں پہ واٹر مالیکیولز جو ہے یہ زیادہ مقدار میں موجود ہیں، اور اس طرف جو ہے واٹر مالیکیولز کی مقدار کم ہے۔ ریجن آف ہائی کنسنٹریشن آف اے سبسٹانس یہ ہے، اور یہ والا ایریا جو ہے ریجن آف لو کنسنٹریشن آف اے سبسٹانس۔ یہاں پہ بھی یہی چیز ہے، ہائر کنسنٹریشن آف مالیکیولز ہیں، اور اس طرف آپ دیکھیں کہ لوور کنسنٹریشن آف مالیکیولز ہیں۔ تو ڈیفیوژن میں یہ ڈیفیوژن کی ڈائیگرام ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفیوژن از دا نیٹ موومنٹ آف پارٹیکلز فرام اے ریجن ویئر دے آر ایٹ اے ہائر کنسنٹریشن ٹو اے ریجن ویئر دے آر ایٹ لوور کنسنٹریشن۔ In other words, it is the net movement of particles down a concentration gradient. اب یہ ہمارے پاس آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ڈیفیوژن میں بغیر توانائی کے واٹر مالیکیولز یا کسی بھی سبسٹانس کے مالیکیولز جو ہیں وہ زیادہ کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو میں نے دی تھی جس میں انک کسی بیکر کے اندر، کسی برتن کے اندر انک جو ہے اس کی موومنٹ تھی کہ آپ کسی وائٹ بیکر کے اندر جو ہے صاف پانی کے اندر جو ہے آپ نے وہ رکھ لینا ہے، اپنا صاف پانی لے لیں گے، اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک قطرہ جب انک ڈالیں گے تو وہ انک جو ہے آہستہ آہستہ پورے بیکر کے اندر پھیل جائے گی۔ نمبر 2، یا پھر آپ کمرے کے اندر جب سپرے کرتے ہیں، کمرے کے اندر جب سپرے کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جہاں پہ آپ نے سپرے کیا وہاں پہ خوشبو زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پورے کمرے میں یکساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ اب جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے سیل ممبرین سے مادہ جات کی حرکت جو ہے کم مرتکز علاقے سے زیادہ مرتکز علاقے کی طرف ہوتی ہے، یعنی فرام لوور کنسنٹریشن ٹو ہائر کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اس ایریے میں، یہاں پہ ہمارے پاس اس ایریے میں جو مالیکیولز ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور یہاں پہ مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ جو اوپر موومنٹ آپ کو سلوپ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں انرجی یوز ہو رہی ہے، یہ انرجی یوز ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات پودوں کے اندر، جانداروں کے اندر، لیونگ آرگنزمز میں ایک خاص موومنٹ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کم کنسنٹریشن، لوور کنسنٹریشن سے ہائر کنسنٹریشن کی طرف، اور اس میں انرجی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ یعنی when there is a lower concentration of ions in the soil then the root hairs, the ions do not diffuse into the root hairs. To take in the ions from the soil, the root hairs requires energy. It involves the movement of ions against a concentration gradient across a cell surface membrane. This process is called active transport. تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو ہے یہ ڈیفیوژن کا الٹ ہے۔ ڈیفیوژن میں واٹر مالیکیول جو ہے یا مالیکیولز آف اے سبسٹانس موو فرام ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن وداؤٹ دا یوز آف انرجی، بٹ ان ایکٹیو ٹرانسپورٹ it is opposite of diffusion, movement of substance from lower concentration to higher concentration, and it involves it use the amount of energy.
سو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے ایک دو ٹاپک ہیں ان کو کریں گے، اور ہمارا جو ہے اس کے بعد ٹرانسپائریشن والا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر جو ہے ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اللہ حافظ.